मैं जिस घर में काम करती थी, इस घर का मालिक बहुत अच्छा था, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता। लेकिन मालिक मुझे एक कमरे में नहीं जाने देता था, बाकी सब घर की सफाई मेरे ज़िम्मे थी। एक दिन मालिक घर नहीं था और जब मैं इस कमरे में गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहाँ तो मैं जिस बंगले में काम करती थी, वहाँ के मालिक ने मुझे ऊपरी मंजिल के एक कमरे की तरफ जाने से सख्ती से मना कर दिया था। एक दिन जब मुझे मौका मिला और मैं उस कमरे के अंदर गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहाँ तो मुझे इस बंगले नुमा घर में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने का अरसा हुआ था। इससे पहले मैं बराबर वाले बंगले में काम करती थी। जब वो लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे इस बंगले का काम दिलवा गए। इस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। इस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे और वो दोनों आदमी थे। घर के बाहर अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था। क्योंकि घर में लोग नहीं थे, इसीलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो गिनती ही नहीं थी। मैं इस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। बस मालिक ने मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने सख्ती से इस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था। मुझे अक्सर तजस्सुस होता कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहाँ किसी को नहीं जाने देता, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर ही नहीं जाने देते थे। लेकिन एक दफा मैंने इनसे सफाई के लिए इजाजत ली थी, जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन इस कमरे की तरफ जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ये पूछती कि इस कमरे में क्या है, और ना ही वहाँ मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं इनसे मालूमात लेती। और सबसे बढ़कर कि मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी और अपनी मर्जी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते दिखाई देते। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकरजात मालिक से कैसे पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वो जाते जाते मुझे बता गए कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की तमाम चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत अरसे से इस घर में काम कर रही थी, तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियां मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना और घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आज़ादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। ये नौकरी तो मेरे लिए जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी कि वो मालिक का इस बात पे इसरार था कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना। मैं जानना चाहती थी कि इस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए मना कर गए हैं। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थीं। यकीनन इसमें ऊपर वाले कमरे की चाबी भी मौजूद थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं एक दफ़ा जाकर देख लूं कि वहाँ क्या है। लेकिन फिर मुझे यही ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये नौकरी मैं किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं जो मुझे देख सके, और जो 2 आदमी काम करते थे इनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलता। ये सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैं नहीं जानती थी कि अंदर क्या हो सकता था। अगर कोई ऐसी चीज होती कि जिसे देखकर मैं डर जाती तो
یا شاید مالک کی کوئی پرانی یادیں اس کمرے کے ساتھ وابستہ ہو سکتی تھیں۔ یہی سوچ کر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں پار کر لی تھیں۔ اب میں پہلی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے 5 منٹ ہو گئے تھے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تالا کھولنے کے لیے چابی لگا کر چیک کروں۔ مجھے سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ یہ جو میں کرنے جا رہی تھی یہ ایک طرح کی چوری ہی تو تھی۔ مالک کا بھروسہ توڑ کر میں اپنا تجسس مٹانے جا رہی تھی۔ میرے دل نے مجھے ملامت کیا اور میں خود کو کوستے ہوئے واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ مالک کا کوئی قیمتی سامان ہوگا یا کوئی پرانے یادیں ہوں گی جن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگر میری نوکری چلی جاتی تو گاؤں میں موجود میرے بوڑھے باپ کا بیماری کی دوائیوں کا خرچہ کیسے پورا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مالک کو گئے 1 دن ہونے والا تھا۔ مالک نے 2 دن بعد آنے کا کہا تھا۔ اگلے دن جب میں صبح صفائی کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں 2 دن تک اوپر والی منزل کی صفائی نہیں کروں گی تو وہاں مٹی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور جب میں مالک کے آنے کے بعد صفائی کرنے جاؤں گی تو میرا کام بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر میں اوپر والی منزل کی صفائی کرنے چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کے آنے کے بعد اچانک ہی میرے سر پر بہت سارا کام پڑ جائے، جبکہ ابھی میں بالکل فارغ تھی اور اکیلے گھر میں میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مالک ہوتا تو آدھا دن وہ گھر پر ہی گزارتا تھا، کوئی نہ کوئی کام، چھوٹا موٹا کام کہتا رہتا تھا۔ جب میں صفائی کرنے کے لیے اوپر والی منزل پر گئی تو پھر میں اس کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیطان نے مجھے ایک بار پھر بہکا دیا۔ میں نے مالک سے وفاداری کو ایک طرف رکھ دیا اور اب کی بار میں نے ذرا دیر لگائے بغیر ہی کمرے کے تالے میں چابیاں لگا کر چیک کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ایک چابی لگاتے ہی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر میں نے جو منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ میری روح فنا ہونے لگی۔ وہاں تو میں نے دروازے کو واپس تالا لگا دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں کمرے میں اندر جاتی۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ابھی بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں پسینے میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے کے اندر مالک کی کچھ یادیں ہوں گی یا پھر کوئی قیمتی سامان موجود ہوگا، لیکن اندر جو میں نے دیکھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھولوں گی تو ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں نیچے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میری اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر پانی کا ایک گلاس ہی پی سکوں۔ بہت دیر تک میں صوفے پر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جا کر میری کچھ حالت سنبھلی تو میں نے اٹھ کر پہلے پانی پیا اور پھر سوچنے لگی کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا کہ میں اس کمرے کی طرف گئی تھی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ لیکن اندر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میرا خاموش رہنا کسی گناہ جیسا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں تھا۔ اب مجھے ایک نیا تجسس ہو چکا تھا۔ میں مالک کے کمرے میں بہت کم ہی جاتی تھی۔ صرف صفائی کرنے کے وقت میں مالک کے کمرے میں جاتی تھی اور صفائی کر کے واپس آ جاتی۔ میں نے صحیح طرح سے مالک کے کمرے میں کبھی نظر نہیں دوڑائی تھی، مگر آج جب میں نے اوپر والے منزل میں ایسا منظر دیکھا تو اب میں سچ جاننا چاہتی تھی کہ میرا مالک آخر کون تھا۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ میں سب سے پہلے مالک کے کمرے کا جائزہ لے لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے کچھ سمجھنے میں مدد ملے۔ اور جب میں مالک کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ایک ایک کر کے ساری دراز کھول کر چیک کر لی۔ مالک نے کسی چیز کو بھی لاک نہیں کیا تھا، صرف کمرے کا دروازہ ہی لاک تھا جس کی چابی میرے پاس موجود تھی اور جو میں ایک چابی سے کھول چکی تھی۔ اس بات کا صاف مطلب یہ تھا کہ مالک کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ تھی کہ میں مالک کا بھروسہ توڑ رہی ہوں۔ لیکن جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے مالک کے فرنیچر کی آخری دراز کھولی تو میری پوری طرح ہی جان نکل گئی۔ اب مجھے کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ میرا مالک ایک بہت بڑی کپڑے کی فیکٹری چلاتا تھا اور وہ عمر میں زیادہ نہیں تھا۔
اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ میں آج تک یہی سوچتی تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیوں رہتا ہے، اس کے باقی کے گھر والے کہاں ہیں، لیکن آج تک مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اکیلے کیوں رہتے ہیں۔ آج جب میں اوپر والی منزل میں گئی تو میں آدھا ادھورا مالک کا راز جان ہی گئی تھی کہ مالک کے کمرے سے جو مجھے ملا وہ ایک البم تھی اور اس کے ساتھ ایک ڈائری بھی موجود تھی۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی تو میں نے وہ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دی، اور جیسے جیسے میں وہ ڈائری پڑھتی گئی میری حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے مالک کو مسیحا سمجھ بیٹھی تھی، لیکن میرا مالک تو انتہائی خطرناک انسان تھا، بلکہ حیوان تھا۔ مجھے اس گھر میں اپنے اکیلے کی موجودگی پر بھی خوف آ رہا تھا۔ ڈائری کے بہت ہی کم صفحات لکھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ باتیں تھیں جنہیں پڑھنے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں مالک کا سچ جان گئی ہوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر سچ کے دو پہلو۔ میں نے اپنی نظر سے سارا جمع جوڑ کر کے ایک کہانی سمجھ لی تھی، لیکن وہ میرا جمع جوڑ تھا اور وہ بھی ادھورا، کیونکہ مالک کی ڈائری میں صرف 10-12 ہی صفحات لکھے تھے، باقی صفحے تو لکھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ میں نے البم کھول کر دیکھا تو اس میں مالک کی بچپن کی چند تصاویر لگی ہوئی تھیں، جس پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ مالک کے ماں باپ کی کوئی تصویر دیکھی تھی، اور اس سے زیادہ اس البم میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے خود سے ہی ساری کڑیاں جوڑ لی تھیں، جبکہ میں ابھی ادھورا سچ جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مجھے پورا سچ پتا چلے گا تو میری روح پوری طرح ہی نکل جائے گی۔ میں نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا۔ میں مالک کے کمرے کو دوبارہ لاک کر کے واپس آ گئی تھی۔ اوپر والی منزل بھی پہلے کی طرح ہی لاک کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کو کسی بھی طرح یہ پتا چلے کہ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی ہے، یا پھر میں نے اوپر والا کمرہ کھول کر دیکھا ہے، کیونکہ میری نظر میں مالک ایک حیوان تھے جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی مالک واپس آ گئے، اور اب مالک کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے ان کے لیے کھانا لگایا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوفناک سزا دیتے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی۔ سردی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ جب مالک نے مجھے فون کر کے واپس بنگلے میں بلایا تو میری پوری طرح جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید مالک کو سارا سچ پتہ چل گیا ہے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بنگلے میں داخل ہوئی تو مالک نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، میں کافی بنا لوں۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے جلدی سے کافی تیار کی اور مالک کے کمرے میں پہنچانے گئی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ٹھنڈے سے مجھے کپ کپی ہو رہی تھی۔ میرے پیچھے تم نے کمرے کی تلاشی لی تھی؟ مالک نے سرد لہجے میں مجھ سے جس طرح سوال کیا میری حالت غیر ہو گئی۔ مالک جان گیا تھا کہ میں نے اس کے پیچھے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ کیا چاہیے تھا تمہیں؟ ایسا جس کے لیے تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی؟ کسی چیز کی ضرورت تھی کیا؟ میں نے تمہارا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ مالک مجھ سے ٹھنڈے لہجے میں سوال پہ سوال کر رہے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولو تمہیں ایسا کیا چاہیے تھا کہ جس کے لیے تم نے میری ساری درازوں کا سامان ہی الٹ پلٹ کر دیا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلے گا؟ میں اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھتا ہوں، تو تم نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ تمہیں کیسے لگا کہ میں جان نہیں پاؤں گا؟ تم نے میرے پیچھے سارے درازیں اچھی طرح سے چیک کی ہیں۔ مالک کا غصہ بھی عجیب تھا۔ وہ بس سرد لہجے میں سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اب میں سچ نہیں چھپا پاؤں گی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ ان کی غیر موجودگی میں اوپر والی منزل پر گئی تھی۔ مجھ سے تجسس برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اوپر والے کمرے کو کھول دیا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میری جان نکل گئی۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میں کانپ گئی اور سچ جاننے کے لیے میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی کہ جس سے مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو منظر میں نے اوپر دیکھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہوں تو وہ میرے لیے گناہ کی بات ہے۔ جب میں آپ کے کمرے میں ذرا دراز چیک کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری اور البم ملی، جس کو دیکھ کر میں مزید صدمے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کیا کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بہت رحم دل سمجھتی تھی، لیکن آپ تو حد سے زیادہ ظالم ثابت ہوئے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مالک سے ہر بات کہہ ڈالی۔ زیادہ سے زیادہ میری نوکری ہی چلی جاتی،
لیکن اتنے بڑے سچ پر میرا خاموش رہنا زندگی بھر کے لیے میری ضمیر کو مارنے کے برابر تھا۔ مالک میری بات سن کر غصہ ہونے کے بجائے آہستہ سے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے، لیکن اس طرح میرے پیچھے میرے سامان کی تلاشی لے کر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ تمہیں سچ جاننے کا بہت شوق ہے نا، تو چلو میں تمہیں پورا سچ سناتا ہوں، پھر تم جان لو گی کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے یا غلط۔ میں صرف 6 سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ میری دوسری ماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، اور جب میرے پاپا میرے ساتھ ہوتے تو وہ مجھ پر جان نچھاور کر دیتی۔ اپنی دوسری ماں کے ساتھ میں بہت خوش تھا۔ میری دوسری ماں اور میرے باپ کا ساتھ صرف کچھ مہینوں کا ہی ثابت ہوا، اور میرے باپ کی دوسری شادی کے بعد تقریباً 10 مہینے کے اندر ہی میرے باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی وصیت کے مطابق جب میں 18 سال کا ہو جاتا تب ان کی ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی، اور اس وقت تک میری دوسری ماں اس جائیداد کو سنبھالنے کی حقدار تھی۔ میرے والد نے ایک گھر اور کچھ جائیداد کے علاوہ میری ماں کے نام کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ خراب ہو گیا۔ وہ مجھے سارا دن کمرے میں بند رکھتی، دن میں ایک دفعہ مشکل سے کھانے کے لیے کچھ دے دیتی، اور میرا اسکول، میرے دوست سب کچھ ختم ہو گئے۔ میں پورا دن کمرے میں بند رہتا اور مجھے باہر کی صرف آوازیں آتی۔ گھر میں ہر وقت پارٹیز ہوتی رہتی۔ میری ماں اور ان کی عیاش دوستیں سارا دن گھر میں گانا چلا کر پارٹیوں میں مصروف رہتی، اور میری ستیلی ماں میرے والد کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی تھی۔ سارے وفادار ملازموں کو کام سے نکال دیا تھا، اور ماں نے اپنے وفادار ملازم بھرتی کر لیے تھے جو میری ماں کی طرح ہی مجھ پر ظلم کرتے تھے، اور جب میں ماں سے کہتا کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو تو وہ مجھے بہت مارتی، اور جب کبھی گھر میں ان کے دوستوں کی پارٹی ہوتی تو وہ صرف مجھے کمرے میں بند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ رسیوں سے باندھ دیا جاتا، اور میری ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر جسمانی طور پر تشدد کرتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک دن میری دوسری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ میری دوسری ماں نے اسے جان بوجھ کر قتل کروایا تھا، کیونکہ میری ماں کو لگا تھا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ جب میرے باپ کی وصیت سامنے آئی تو یہ دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو گئی، اور اس کے حصے میں زیادہ کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے اس نے سوچا کہ وہ مجھے بھی قتل کر دے، لیکن وصیت کے مطابق 18 سال کے ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام ہو جاتی، اور میری ستیلی ماں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھنا ضروری سمجھا، اور اسے ہر حال میں مجھے 18 سال تک زندہ رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں 18 سال کا ہوتا تو وہ مجھ سے تمام کاغذات پر دستخط لے کر ساری جائیداد اپنے نام کر لیتی اور پھر مجھے قتل کروا دیتی۔ اس کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹارچر کرتی کہ میں پاگل ہو جاتا، اور ایسی صورت میں وہ جلدی تمام دولت ہتھیا لیتی۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہی میرے باپ کی قاتل ہے، مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی، اور میں جانتا تھا کہ اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ مجھے بھی مار دے گی۔ میرا حال بہت بدتر تھا۔ میں اس کی دوستوں کے تشدد کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ سب مل کر میرا جسمانی استحال کرتے، میرے ساتھ نازیبا تصویریں بنواتی اور میرا مذاق اڑاتے، اور اس بات کا لحاظ بھی نہ رکھتے کہ میں صرف ایک بچہ تھا۔ میں نے 5 سال اسی طرح قید میں گزارے۔ 5 سال بعد جب گھر کا ایک ملازم تبدیل ہوا تو اس نے میری حالت دیکھی۔ وہ شخص خوف خدا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ ہمدردی کرنے لگا، اور جب میں نے اپنے اسے پورا واقعہ بتایا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور ایک دن اس نے موقع دیکھ کر مجھے کھول دیا اور اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا۔ میں نے آنے والے 4 سال اس کے گاؤں میں گزارے، اور جب میں 18 سال کا ہو گیا تو اپنے باپ کے وکیل کے پاس دوبارہ پہنچا، جو مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ وہ میرے باپ کا دوست بھی تھا، اور اس طرح ساری جائیداد میں نے اپنے نام واپس کر لی۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے سب کے سامنے انہیں خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا، لیکن میں ایک ایسی عورت کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو میرے باپ کی قاتل تھی، جس نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی ساری زندگی کے بہت سارے سال ایک کمرے میں رسیوں میں جکڑ کر گزارے تھے۔ اپنی ستیلی ماں کو معاف کر کے میں اس بنگلے میں لے آیا،
और इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। तुमने ऊपर वाले कमरे में जिस औरत को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा था, वो मेरी सौतेली माँ ही है। मैंने इसके साथ वो सब कुछ नहीं किया जो इसने मेरे साथ किया था, बस मैंने इसे रस्सियों से बांध कर छोड़ दिया है। लेकिन मैं इसे वक्त पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पहुँचाता हूँ। मैंने इसे भूखा प्यासा नहीं रखा और ना ही जिस्मानी तौर पर इसे कोई नुकसान पहुँचाया है। वो मेरे बाप की कातिल भी है और मेरी मुजरिम भी। तुमने जो तस्वीरें एल्बम में देखी वो इन दिनों की हैं, जब मेरे वालिद जिंदा थे। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे, मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी मेरे बाप को कत्ल करवा कर सारी दौलत की मालिकन बन जाएगी। वो मुझे भी आराम से रास्ते से हटा सकेगी। लेकिन मेरे बाप की वसीयत ने इसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था। मेरी माँ, जो कि मेरी सौतेली माँ है, गुजरे 6 सालों से ऊपर वाले कमरे में इसी तरह बंद है, और जब तक वो जिंदा है मैं इसे इसी तरह बंद रखूंगा। अगर वो दौलत की हवस न करती तो मैं इसे इतनी मोहब्बत करता था कि खुद ही अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देता। मैं एक बिन माँ का बच्चा था जिसका बाप भी मर चुका था। अगर वो मेरे साथ हमदर्दी का सलूक करती और मुझे अपनी औलाद की तरह रखती तो मैं इसके लिए अपनी जान भी दे देता। लेकिन इसने सारी जायदाद की लालच में आकर अपना नुकसान किया, बल्कि अपनी आखिरत भी खराब की, और वो एक शख्स की कातिल भी बन गई। अब इसकी यही सजा है कि वो सारी जिंदगी इसी तरह तड़प